अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे और मैं आपका वेलकम करता हूँ हमारी इस कुरान पॉडकास्ट में। आज की इस बेहतरीन वीडियो में हम देखने वाले हैं जंगे ओहद। ओहद के वाक़यात आपने ढेर सारे देखे होंगे और ढेर सारी वीडियोस यूट्यूब पे ऑलरेडी उसके वाक़ये से रिलेटेड डली हुई है, लेकिन आज हम उसका दूसरा पहलू जो कि क्रिटिकल है उसको थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट उस्ताद हारून सिद्दीकी साहब। पहले मैं उनका वेलकम कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमाद भाई जी हार्वी, तो आज की ये जो वीडियो हम बना रहे हैं इसमें जंग ओहद जो हुई थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ऐसा गज़वा है जिसमें बहुत ही ज़्यादा हिम्मत जो है मुसलमानों ने दिखाई थी। दूसरा उसका जो है नेगेटिव इम्पैक्ट भी रहा कि हम जंग बदर जीत कर आए थे, फिर उसका बदला लिया कुरैश ने आकर जंग ओहद में, जिसमें बहुत सारी जो है हमारे लिए लेसन्स भी है और उसको थोड़ा सा हम छेड़ने की कोशिश करेंगे। मैं चाहूँगा कि आप उसके एक ऐसे पहलू को समझाएं जिसकी वजह से जो है मुसलमानों को शिकस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाद भाई, ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है इन दैट सेंस कि हमें हर कामयाबी से और नाकामी से लर्न करने की ज़रूरत होती है कि हम क्या लर्न किया हमने। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस गज़वा में जो मुसलमानों को एक तरह से नाकामी उठानी पड़ी, उसकी सबसे बड़ी वजह जो था वो जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऑर्डर था, जो उनका हुक्म था, जो उनकी बात थी, उसको उस वक्त के जो वहाँ पे मौजूद लोग थे, असहाब थे, उन्होंने थोड़ा सा तब्दील कर दिया, थोड़ा सा वक्ती तौर पे उसको चेंज किया। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट और अहम बात है समझने वाली, दोनों लिहाज से। मजहबी लिहाज से इन द सेंस कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई भी बात का क्या वजन है, और दुनियावी लिहाज से कि जो ऑर्डर है, जो नज़म है, जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, उसमें इस बात की क्या अहमियत है। तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने ये जो एक ऑर्डर रखा है, जो नज़म रखा है, इसमें जो अमीर होता है, जो आपका मैनेजर होता है या जो आपका लीडर होता है, इन दैट सेंस उसके उसके वक्त उसकी अहमियत, उसके बाद की अहमियत क्या है। इसकी मिसाल ऐसे ली जा सकती है कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने मुसलमानों को खुशखबरी दी रोम की और पर्शियन एम्पायर की। कब? ग़ज़वा खंदक के मौके पर। ग़ज़वा खंदक पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आफ्टर डेलिब्रेशन, आफ्टर कंसल्टेशन, आफ्टर टॉकिंग टू दी असहाब, डिसाइड किया कि हम एक ट्रेंच खंदक खोदेंगे। इससे दो बातें मिलती हैं। एक तो बात ये कि शूरा, मशवरा कितना इंपॉर्टेंट है, और अल्लाह सुब्हान व तआला भी कहते हैं कि अम्रुहुम शूरा बैनहुम, कि उनके दरमियान जो मामलात होने चाहिए, मुसलमानों के दरमियान जो मामलात होने चाहिए, वो मशवरे से होने चाहिए, और मशवरे से तय होना चाहिए कि क्या करना। और उस मशवरे में होता ये नॉर्मली कि मैं एक अपनी राय रखता हूँ, आप एक अपनी राय रखते हैं, कोई तीसरा एक अपनी राय रखता है, और सब कंसल्टेशन होती है। और हो सकता है मेरी राय ना मानी जाए, आपकी मानी जाए, या मेरी मानी जाए, आपकी ना, या किसी और की बात मानी जाए, या दो तीन आरा को मिला के एक नई चीज, एक नया सोल्यूशन बनाया जाए। उसके बाद जब पूरे कंसेंसस बिल्ट हो जाए कि हाँ अब ये काम करना है, और अमीर या लीडर या सीईओ या आप जो भी उसको नाम दे दें, जो भी आपका सरबराह है, वो एक फैसला कर लेता है कि अब ये काम करना है, तो अब वो एक मजमूई गोल बन जाता है, नज़म बन जाता है, वो एक मजमूई आपका एजेंडा बन जाता है। अब जिस चीज की जो जो आरा थी वो सब खत्म, अब आपको उस एक राय के ऊपर चलना है, भले आपकी राय उससे मुख्तलिफ थी, बट वंस इट इज डिसाइडेड, इट इज डिसाइडेड। ये अल्लाह का उसूल है। इसी उसूल की बुनियाद पे खंदक का फैसला हुआ, खंदक खोदने स्टार्ट की गई। एक मौका ऐसा आया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
وہاں پہ جا کے ان کو اپنی سٹک سے، اور یہ حدیث میں ایسے ہی ہے، لائن کھینچ کے بتایا کہ یہاں سے یہاں خندق ایسے کھینچنی ہے، بنانی ہے. تو جب اصحاب خندق کھود رہے تھے تو ایک وقت آیا کہ وہاں پہ ایک پتھر تھا بہت بڑا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر سے لائن ڈرا کی تھی کہ یہ آپ نے لائن ایسے یہاں بنانی ہے اسٹریٹ. اب خندق کھودنے والوں کو جب اس مقام پر پہنچے تو لگا کہ یہ پتھر بہت بڑا ہے جو کہ ہم نہیں توڑ سکتے ہیں. اس کی دو صورتیں تھیں، ایک یہ کہ وہ خود سے فیصلہ کرتے اور پتھر کے اراؤنڈ چلے جاتے. خندق ہی کھودنا مقصد تھا نا، اس پتھر کے اراؤنڈ بھی جا سکتے تھے آپ. اور دوسرا یہ کہ وہ امیر کے پاس واپس جائیں اور کہیں کہ یہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا، آپ نے یہ آرڈر کیا، یہ حکم کیا، آپ کا آرڈر یہ ہے، آپ نے یہ حکم دیا ہے. اب آپ نے جو لائن کھینچی ہے اگرچہ وہ ایک مانوی لائن ہے، مقصد تو خندق کھودنا ہے، ہم اس کے اراؤنڈ بھی جا سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں جانا چاہتے، ہم آپ کے پاس آئے ہیں. تو جنگ میں اور موومنٹس میں، اور یہ جو آپ کے سمجھ لیجئے کہ جہاں پر آپ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر اس نظم کی کتنی اہمیت ہے. یہ بات ہے نظم کی، آرڈر. اب سمجھ لیں کتنی اہمیت ہے اس بات کی، نظم کی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگرچہ ہم اس کے ارد گرد جا سکتے تھے، اس سے اراؤنڈ جا سکتے تھے، لیکن وی ڈیسائیڈڈ کہ ہم آپ سے مشورہ کریں، آپ کیا کہتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور آ کر انہوں نے اس پہ ضرب لگائی، اور پتھر پہ پہلی ضرب لگائی اور پتھر ٹوٹنا شروع ہوا یا ٹوٹا. لیکن جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ پہلی ضرب لگنے سے چنگاری نکلی. اور لوہے کو اگر آپ لوہے کی آپ کے پاس ہتھوڑی ہے یا وہ جو بریک کرنے والا ہوتا ہے، وہ اگر آپ اس کو پتھر پہ ماریں تو چنگاری نکلتی. اور اس کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی کہ آپ جو ہے وہ پرشین امپائر کو، آپ کے لوگ مسلمان جو ہیں وہ پرشین امپائر کو فتح کریں گے. پھر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ضرب لگائی اور دوسری آپ کو روم کی خوشخبری ملی. الحمدللہ ثم الحمدللہ. لبے لباب جو ہے وہ یہ ہے کہ ایسا نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ خوشخبری اس لیے دی کیونکہ مسلمانوں میں وہ چیز پیدا ہو چکی تھی، نظم، جس کی کمی احد میں تھی. جو بات میں بتا رہا ہوں اس کا سارا مقصد یہ ہے کہ احد میں جو ہم نے لاس کیا تھا، جس نقصان سے وہ گزرے تھے، اس نقصان کی وہ کمی جو ہے خندق میں پوری ہو چکی تھی. دی آرڈر. اب اس کی مثال میں ایسے ہی دیتا ہوں کہ دنیا کی جتنی سپاہ یا افواج، آرمیز ہیں، ان کی ٹریننگ اسی اصول پر ہوتی ہے، فالو دا آرڈر. جب آپ میدان جنگ میں ہوتے ہیں یا آپ کسی بھی ایسی جگہ پہ ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو کوئی موومنٹ چلا رہی ہے، کوئی آپ ایک گول اچیو کرنا ہے، تو ونس یو ڈیسائیڈڈ کہ یہ آپ کا مشن اینڈ ویژن اسٹیٹمنٹ ہے، دین یو ڈونٹ آرگیو ان دی ایگزیکیوشن اسٹیج. جب آپ اس کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں دین یو ڈونٹ آرگیو، دین یو اسٹکنگ ٹو دا مشن اینڈ ویژن. کوئی بھی ہو، یہ پرنسپل سب کے لیے، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، جب بھی وہ اس پرنسپل پہ چلے گا اس کو فتح ملے گی. ہی ول بی سکسیسفل بیکاز کی اسٹرینتھ آ جاتی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس میں برکت دیتے ہیں. آپ نے جتنی آرگیومنٹ کرنا ہے آپ کنسلٹیشن کے ٹائم پر کریے. آپ نہیں مانتے، نہیں مانیے، ٹھیک ہے، آپ واک آؤٹ کریے، جو بھی کرنا ہے کریے آپ. بٹ اٹ از آل ان دا شورا وین یو آر کنسلٹنگ. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جب آپ کہہ رہے نہیں خندق ٹھیک ہے، نہیں ہم پہاڑوں پہ چڑھ کے لڑیں، نہیں ہم جو ہے وہ پیچھے سے گھوم کے جاتے ہیں، وٹ ایور دیٹس. بٹ ونس اٹ از ڈیسائیڈڈ
پھر پیچھے جا کے اس کو چینج کرنا، دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جو بھی دنیا کی افواج ہیں دیکھیے ان کی بھی ٹریننگ وہی اصول ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بتایا وہی اصول ہے، اسی پر ہوتی ہے. جیسے ہی آپ کسی بھی دنیا کی فوج میں جاتے ہیں، دیکھیں سب سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں، بچہ 17 18 19 20 سال کا جو بھی ہوتا ہے اس کو لیتے ہیں، تو پہلے اس کی انا کو ختم کرتے ہیں. ہمت بھائی، اس کو ایک ہماری زبان میں کہتے ہیں رگڑا لگانا. اس کا رگڑا لگانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کی جو ریگنگ ہوتی ہے جو بھی ہے، وہ اس کو وہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ اس کے اندر جو اس کی انا ہے کہ میں وہ سب ختم ہو جائے. اینڈ ہی انڈرسٹینڈ دی امپورٹینس آف این آرڈر جو سپیریئر سے آ رہا ہے، کہ آپ کو سوال نہیں کرنا ہے، آپ کو امپلیمنٹ کرنا ہے، آپ کو کرنا ہے. یہ نہیں پوچھنا کیوں. یہ کیوں کی جگہ نہیں ہے. آپ سمجھ رہے میری بات؟ اللہ نے کیوں کو منع نہیں کیا ہے، اللہ نے وائی کو منع نہیں کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمجھنے کو، بات کو سمجھنے کے لیے سوال کو ہرگز منع نہیں کیا ہے. لیکن جب عمل کا میدان ہے نا، ویئر یو ہیو ٹو پریکٹیکلی ڈو اٹ، ویئر یو ہیو کریٹڈ اے اسٹریٹجی آلریڈی. You already decided a strategy. Now you have created a blueprint, and now you are going to execute the strategy. اس جگہ جا کے وہاں نہیں اڑنا، وہاں پہ جا کے کیوں کر کے نہیں بیٹھنا. You have to do a کیوں کہ why آپ پہلے کریں گے. آپ سمجھ رہے میری بات؟ تو احد کا سبق یہ ہے کہ نظم بہت ضروری ہے، بے تحاشا ضروری ہے. ایک امام کو فالو کرنا، ایک امیر کو فالو کرنا، اس کی صحیح بات کو فالو کرنا بہت ضروری ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں سکسیس دی، اور ہمارے علماء نے بھی اس بات کی ہمیں جو ہے تاکید کی ہے کہ ہمیں کس طرح سے جو ہمارے بزرگ ہیں، جو ہمارے عالم ہیں، جو ہمارے اسکالرز ہیں، ان کو فالو کرنا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ایک چیز کہی ہے، اس کا نام ہے امرہم شورا بینہم. علماء کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ ہم پہ کوئی چیز مسلط کر دیں. ان کو بھی ایگزیکٹلی اپنی طرف سے کوئی ایک آدمی بیٹھ کے فتویٰ نہیں لکھ سکتا. اگر کوئی ایک آدمی بیٹھ کے فتویٰ لکھ رہا ہے، ایک آدمی یا دو یا چار، میجورٹی کو کاٹ دے رہے، نہیں چل سکتا، نہیں چلے گا. میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن میں. اور نتیجہ آپ دیکھ لیجئے، رزلٹ آپ کے ہے کہ جب ڈیسیجن ہو جائے تو اس کو فالو کرنا ضروری ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ فار ایگزامپل ہم ووٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے ووٹ دیا ایک کینڈیڈیٹ کو، لیکن ہمارے پریزیڈنٹ بن گئے دوسرے کینڈیڈیٹ فار ایگزامپل. اب نیشنل لیول پہ یا جہاں پہ بھی ہیں، ہمارے پریزیڈنٹ وہی ہیں جو کنٹری کے پریزیڈنٹ ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں بات بھائی؟ میری رائے مختلف تھی، لیکن شورا یا مشورہ ہوا. ووٹنگ از اے پارٹ، اس ٹائپ آف شورا، لائک مشورہ کر رہے ہیں نا، لوگوں سے رائے لے رہے ہیں. اس کے بعد ایک ڈیسیجن ہوا اکارڈنگ ٹو دا سسٹم کہ بھائی یہ پریزیڈنٹ، اب وہ پریزیڈنٹ ہے، یو ہیو ٹو فالو. وہ جو کہہ رہا ہے آپ کو کرنا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اب جب وہ چیزیں اپنی پالیسی دے رہا ہے، یہ دے رہا، آپ اس کے اوپر اپنے کامنٹس تو دے سکتے ہیں، بٹ یو کی ناٹ ڈو اینی تھنگ ٹو پش ہم بیک. آپ ویٹ کرو انٹل دا نیکسٹ شورا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بٹ ان جنرل معاملات میں یہ چیزیں تھوڑی بہت چلتی ہیں، لیکن جنگ کے معاملات میں یا لڑائی کے معاملات میں یہ ایسے سچویشن نہیں. یہی ہمارا احد کا سب سے بڑا لیسن ہے. نظم کے بغیر نہیں ہو سکتا.
اور اس پہ میں نے ایک سیریز بھی کی ہے، اگر آپ دیکھیں تو آپ کو دیکھے گا کہ میں نے کچھ علماء کی، اور خاص طور پہ ہمارے ڈاکٹر اسرار کے حساب سے، اور اپنے مولانا مودودی صاحب، ڈاکٹر اسرار صاحب، اور کون تھے، ذاکر نائک صاحب، جاوید احمد غامدی صاحب کو، یہ جو جید علماء ہیں، تقی عثمانی صاحب، ان لوگوں کی اس پہ کہ ان کا ایگزیکٹلی ذہن کیسا تھا، کیسا ہے ان کا. جیسے ڈاکٹر اسرار جو تھے وہ تنظیم کے بارے میں بہت زیادہ، تو ان کی جو کیلکولیشن تھی آخری وقت میں، وہ یہی خلافت کی باتیں جو کر رہے تھے وہ، تو کیونکہ ان کی کیلکولیشن میں ان کو سمجھ آ گیا تھا کہ بھئی تنظیم کے بغیر، لیڈرشپ کے بغیر اٹ از امپاسبل کہ کوئی چیز چینج ہوگی، لیڈرشپ کے بغیر کوئی چیز چینج نہیں ہوگی. جماعت اسلامی مودودی صاحب جو ہے اس کو لے کر کے چلے گئے الیکشنز اور اس طرف کہ ہم یہ کرتے ہیں، اور وہ چلے گئے کہ نہیں ہم خلافت کی بات کرتے ہیں. جبکہ کچھ علماء جو ہے وہ تزکیے پہ چلے گئے کہ نہیں آپ پہلے اپنے آپ کو چینج کر لیں، آپ ہی لیڈر ہیں. اٹس آل گڈ، اٹس آل گڈ. میں کسی کو ایک کو غلط یا برا نہیں کر رہا، بٹ آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ دیز آر آل ڈفرنٹ آئیڈیالوجیز. جی مات بھائی. جی ہاں بھائی، لیکن ایک ٹاپک ہمارا کمپلیٹ ہوا کہ جی وقت سے ہم نے کیا لیسنس مل رہے. دو سوال میرے آپ سے یہ ہے کہ